देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज की कुछ अहम खबरों पे अगर हम नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि कौमी असम्बली में पीका एक्ट की तरमीमी बिल पेश किया गया और इस बिल के मुताबिक जो है गैर इखलाकी मवाद या मुल्क की सलामती के अगेंस्ट कोई मवाद होगा तो उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल की जाएगी, उसकी सज़ा जो है उसके बारे में तरमीमी बिल के अंदर डिटेल शामिल थी। और उसके लिए भी कमीशन बनाया जाएगा कि अगर किसी अकाउंट के ज़रिए या कोई एक ग्रुप इस तरह की जो है वो साजिश कर रहा है इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो उस पर प्रॉपर एक्शन होगा। जबकि अगर हम बात करें कि 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन जो है वो शोर शराबा भी कर रही है, कुछ प्ले कार्ड्स भी उठा के लेकर आते हैं और 2 दिन से उनका एक सिमिलर तरीक़ाकार हमें नज़र आ रहा है। और तीसरी अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि इन सारे सिनेरियो में जहाँ हमें सियासत में एक फूट नज़र आती है और फिर हमें एक डेडलॉक जो नज़र आता है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, वहाँ हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि रिसेंट पास्ट में जो है आर्मी चीफ़ ने पेशावर में मुलाकात की पीटीआई के रहनुमाओं के साथ भी और दीगर जो जमातें हैं केपी के उनके रहनुमाओं के साथ भी। इन्हीं सब पे हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ़ करवाती हूँ आपसे। अहमद सग़ीर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। आगा मसूद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुर्रहमान खेतरान, सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी अहमद सग़ीर साहब आपसे कि जो एक्ट है जो पीका एक्ट है ख़ास तौर पे, इसका तरमीमी बिल पेश किया गया है जिसके अंदर मज़ीद वजाहत की गई है कि किस तरीके से जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाएगा। इससे पहले भी जब बिल पेश किया था तो ये बड़ा अच्छा बिल था, लेकिन उस वक्त ये मंजूर नहीं हो सका, फिर तरमीमी बिल आया तो वो अब मंजूर हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि इसमें फ़ायदा है मुल्क का या नहीं है मुल्क का? देखिए, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़रूरी भी था। जब पहले पेश किया गया था और अब जब दोबारा पेश किया गया है तो लोगों का ख्याल था कि शायद इसके अंदर को बहुत सारी तब्दीलियां ले आई जाएंगी, लेकिन ऐसे उतनी तब्दीलियां नहीं की गई जितनी की एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन इवन देन इसके अंदर आप ये देखें पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है उसको किसी न किसी लेवल पे, रियासती लेवल पे स्पेशली उसको निकेल डाली गई हुई है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था। जिसका जो दिल करता था वो यहाँ पे कर रहा होता था। मुझे बताइए कि चाहे सोशल मीडिया है या मैस मीडिया है, अब जो वेस्ट है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है या इंग्लैंड है, वहाँ पे आपको पता है टिकटॉक पे पाबंदी अमेरिका में लगी है, यूरोप में भी लगी है। इसी तरह बहुत सारी और साइट्स ऐसी हैं जो उन मुल्कों में जिन पे पाबंदियां लगी हैं। आप देखें कि चाइना के अंदर जो है आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, आप यूएई के अंदर व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, फेसबुक पे पाबंदी है। और उन्होंने अपने निकाले हुए लिनक्स जो है वो रशिया यूज कर रहा है, उसने अपना पूरे का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे भी कोशिश यही थी कि किसी तरह से जो है या तो फायरवॉल के बाद जो है अपना चीजें यहाँ पे वो कर दी जाए, लॉन्च की जाए, या फिर कम से कम कानून को इतना सख्त कर दिया जाए या कानून को इतना फाल और फंक्शनल कर दिया जाए कि जिसके नतीजे में आप किसी पे हाथ डाल सकें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान में 19 जो हमारा है जिसमें आर्टिकल 19 और 19A, जिसमें दो चीजें हैं, एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और दूसरी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके नाम पे ये कतन भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप चाहे रियासती इदारों के खिलाफ या आप रियासत के उन कंपोनेंट्स के खिलाफ जो कि आपकी रियासत को रन कर रहे हैं, आप कुछ भी वो करें। आपको याद होगा यहाँ पे पैसा के नाम से जो है वो एक बाकायदा लिखा जाता था। यहाँ पे आपको याद है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्टेट के खिलाफ और स्टेट के ऑर्गन्स के खिलाफ बोलते थे और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। आप उनको पकड़ नहीं सकते थे। अगर पकड़ लिया है तो वो जाके जो है वो अदालतों से फैसले ले आते थे अपने हक में और वो छूट जाते थे। लिहाजा जरूरी था कि ऐसे अनासर को आप किसी भी एम्बेड के तहत जो है
ان کو آپ لے کے آئیں اور اس پہ قانون کی جو بھی چھتری جو ہے جو کھلتی ہے اور جس کے نیچے آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں وہ ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی آیا ہے اس سے ایک جو تاثر ہمارے صحافی برادری میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں جو ہے وہ اس کے بعد کیا ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. صرف وہ لوگ جو مطلب ہے کہ جو شر پسند ہیں یا جو ٹربل کریٹر ہیں ان کو تو مسئلہ ہوگا, باقی لوگوں کے لیے نارمل ہے. وہ دیکھیں پوری دنیا میں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں یہاں پہ بھی ویسے ہی چلیں گی. پھر اس پیکا ایکٹ کے ذریعے جو ہے جو ترمیم بل کے بعد جو منظور ہو گیا فائنلی, جو اس کے ذریعے ہم ڈیجیٹل فورنسک میں ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں گے. اس سے پہلے تو آپ کسی کی ٹویٹس یا کسی جو بھی آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لکھا تھا تو آپ اس سے مکر سکتے تھے یا کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہوتا تھا کہ کون کس چلا رہا ہے. اب کم از کم یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائڈ ہوں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے کون بول رہا ہے, کیوں بول رہا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. بھئی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان ایسے اکاؤنٹ یہاں پہ چل رہے ہیں جو ہمارے ساتھ والے ملکوں میں بیٹھ کے لوگ چلا رہے ہیں, یا اس کے ٹانڈے وہاں پہ جا کے ملتے ہیں, یا یورپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہمیں جو فرینزک آڈٹس ہوں گے یا جو فرینزک اس کی رپورٹس آئیں گی اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں اور بھی کلیئر ہو جائیں گی. ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کس کی احما پہ کیا کر رہا ہے اور کس کے خلاف کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور کب سے کر رہا ہے اور پرپز کیا ہے اس کا یہ سب کچھ کرنے کا. امید ہے کہ اس سارے کے بعد جو ہے کافی ساری بہتری جو ہے وہ آئے گی. اچھا, ایک چھوٹے سے سوال کا جواب اسی میں ایڈ کر رہی ہوں, وہ بھی دیتی جائیے گا, پھر میں آغا مسعود صاحب کی جانب جاؤں گی. کہ بہت سارے واٹس ایپ گروپس جو ہیں, میرے پاس بھی کافی ایڈ ہیں واٹس ایپ گروپس میں, تو میں نے اکثر نمبر ایسے دیکھے ہیں جو کہ پاکستانی نہیں ہیں نمبر, انٹرنیشنل نمبر ہیں, اور بہت سارے اس میں انڈین نمبرز بھی شامل ہیں. تو وہ بھی خبریں جو ہیں وہ مختلف قسم کی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کیا اس میں بھی کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل پڑے گا, بالکل پڑے گا. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نمبر جو کسی اور ملک سے چل رہا ہے, افغانستان سے ایون آپ کو پتا ہوگا, آپ بھی مجھ سے بڑی جرنلسٹ ہیں آپ ماشاءاللہ, آپ کو مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہے, زیادہ اویئر ہیں آپ چیزوں کے بارے میں, آپ کو زیادہ نالج ہے. میں نے یہ دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے کہ افغانستان کے جو سمے ہیں وہاں سے بیٹھ کے ہمارے خلاف جو ہے وہ بک کی جاتی رہی ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف, اور جو ہرزہ سرائی کی جاتی رہی. انڈیا کے نمبر جو ہیں وہ واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہیں, یعنی بڑے ریلائبل گروپس میں ایڈ دیکھے میں نے, ریلائبل گروپس میں, یس, باقاعدہ صحافیوں کے گروپوں میں ایڈ ہیں, اور وہ بیٹھ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مطلب کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ان کو کیسے روکیں اور کیا کہیں ان کو ہم. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں میرا خیال کم از کم ہم ان کو, اور کچھ نہیں ہے تو ان کو اس میں ضرور لے کے آ سکتے ہیں کہ جی ان پہ کوئی قانون تو ان پہ لاگو ہو نا, ان کو سزا تو دی جا سکے نا, ان کو پکڑا تو جا سکے نا. اس سے پہلے تو پکڑا ہی نہیں جاتا تھا آج تک. جی بالکل ایسی. آغا مسعود صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ جو پیکا ایکٹ ہے اس کا ترمیمی بل پیش کیا گیا, اور اس ایکٹ کے مطابق اگر فیک نیوز کوئی پھیلا رہا ہوگا تو 3 سال جو ہے وہ یا تو جیل ہوگی یا اس کو 12 لاکھ روپے جرمانہ دینا پڑے گا. ہمارے جو ڈیجیٹل, کیونکہ اب تو سوشل میڈیا بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے, کتنا بینیفیشل ہے یہ ایکٹ اور کس طریقے سے کارآمد ثابت ہوگا پاکستان کے اداروں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, خود عوام کے لیے؟ دیکھیے یہ آپ کا بہت عمدہ سوال ہے, لیکن یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ملک میں گڈ گورننس ہے تو پھر کسی کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ایسے لوگ پاکستان کے اندر بدرجہ عتم موجود ہیں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک نیگیٹو کنسیپٹ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے, اور یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. تاہم اس سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. حکومت کے پاس بڑے ذرائع ہیں, حکومت کے پاس اپنے کچھ اتنی بڑی قوت ہے ریاست کی کہ وہ آسانی سے ان کو نگیٹ کر سکتی ہے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا بحیثیت ایک سینئر صحافی کے کہ حکومت کے بعض جو کارندے ہیں وہ کوئی زیادہ دلچسپی لے نہیں رہے, اور اگر وہ دلچسپی لیں تو اس قسم کے لوگ کہ جو ایک غلط قسم کی چیزیں پھیلاتے ہیں اس کو فروغ دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ ذرا ایکٹیو ہو جائیں تو ان کی بڑی حوصلہ شکنی ہوگی. بات اصل یہ ہے کہ لوگ پاکستان میں ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو چیز نگیٹو ہوگی وہ پسند کی جائے گی, جو پازیٹیو ہے اس کو کوئی دھیان نہیں دے گا. لیکن دس کانٹرڈکشن بٹوین دی نیگیٹو اینڈ پازیٹیوٹی از گوئنگ ٹو ہارم سوسائٹی ایز اے ہول. تو میری اپنی رائے اس سلسلے میں یہ ہے
کہ ہمارے جو حکومت کے کم از کم منسٹری آف انفارمیشن کو کم از کم ذرا ایکٹیو ہونا چاہیے. وہ ایکٹیو نہیں ہے, اور ایکٹیو ہو تو کم از کم ایسے خیالات جو پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پاکستان کے استحکام کو کمزور کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. دیکھیے 19A یا 19 جس کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشن میں آزادی صحافت کی بات کی گئی ہے اور فری ایکسپریشن کی بات کی گئی ہے, اس کا یہ تو مقصد نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں, آپ جو چاہیں آپ گفتگو کرتے رہیں اور آپ کو سہارا نے 19 کا 19A کا اور 19 کا. تو میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو لک into the reality, and the reality is that we have to wear Pakistan is strong, and if the government is not doing well اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ اچھی نہیں ہے تو اس پہ تو تنقید ہو سکتی ہے, دنیا بھر میں ہوتی ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ محض تنقید برائے تنقید یا کسی کو ڈیمولش کرنا یا کسی کو رسوا کرنا, بدنام کرنا, میرا خیال ہے دس از ناٹ دی وے ایکچولی یو ٹریٹ دی کرٹیسزم. تو تنقید کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے اصلاح. اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اچھی گفتگو کریں, پازیٹیو گفتگو کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا بڑے نیگیٹو کمپیکٹ پیکا ایکٹ پہ بھی ہے. ایک اور بل کی بھی بات کر لیتے ہیں, ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی بات کر لیتے ہیں. وہ قائمہ کمیٹی نے جو ہے اس کو منظور کر لیا. یہ بل 2024 میں منظور کر لیا گیا تھا اور اس کے حق میں 10 جو تھے ووٹ سے اور اگینسٹ میں 6 تھے. اس کے مطابق وزیر مملکت شہزہ فاطمہ یہ کہتی ہیں کہ حکومت کے بہت سارے ادارے یعنی کچھ منسٹریز ایسی ہیں اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ ڈیجیٹلائز ہوں, اور اگر آپ کو کرپشن ختم کرنی ہے اور ڈیٹا جو ہے وہ اس کو سیکیور کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ والا جو بل جو ہے, جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہو. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا مجھ سے کہہ رہی ہیں آپ؟ جی 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 آغا صاحب آپ سے. مجھ سے کہہ رہی ہیں آپ؟ جی 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 آغا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مجھے. جی جی میں یہ کہہ رہی ہوں ایک اور بل کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل ہے, اس کی بھی منظوری کے بعد جو ہے وہ شہزہ فاطمہ جو ہیں وزیر مملکت, انہوں نے یہ انکشاف یہ کیا کہ کوئی بھی جو سرکاری محکمہ ہے وہ ڈیجیٹل ہونا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس لیے ڈیجیٹل نہیں ہونا چاہتا کہ ان کو جو ہے وہ یہ رشوت کا خاتمہ جو ہیرا پھیری ہو رہی ہے یا منی لانڈرنگ ہو رہی ہے وہ پکڑی جائے گی. اور وہ جو ہے رشوت جو ہے وہ اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ بل ہم امپلیمنٹ کریں اور جتنے سرکاری محکمے ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کریں تاکہ ڈیٹا سامنے ہو اور پھر کلیئر پکچر ہوگی پھر اس کی. دیکھیے مجھ سے اگر آپ کا یہ سوال ہے تو میں بالکل اس کی حمایت کروں گا, کیونکہ دیکھیے ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی چاہیں آپ گفتگو کریں, جو چیز آپ لکھ دیں, جس طریقے سے اس کی آپ تشہیر کریں یا اس کو فروغ دیں. بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں ایک بڑی کمزوری ہے. کمزوری یہ ہے کہ ہم جو منفی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور منفی چیزوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے بھائی کتنا بہادر آدمی ہے, اس نے دیکھیے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. حالانکہ اس میں بہادری وزری نہیں ہوتی, اس میں صرف یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی سوچ کا جو ایک کمزور پہلو ہے وہ آیا ہوتا ہے. تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کے بہت سے معاملات پر گفتگو ہوتی ہے, ایک چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کو نقصان نہ پہنچے. آپ پلیز گفتگو کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, وہ ہم گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی ٹھیک نہیں ہے, آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کوئی ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ریاست کی کمزوری ظاہر ہو. کیونکہ دیکھیے ریاست لائک اے مدر, اینڈ اف یو گوئنگ ٹو کرٹیسائز دی مدر تو اس کا مطلب یہ کہ یو آر ناٹ اے گڈ سن. تو میری اپنی ایک چھوٹی سی سوچ ہے کہ انسان کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے, جو حاصل ہے. اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ آپ تنقید کریں تاکہ اس میں اصلاحات بھی نظر آتی آئیں اور اصلاح کا پہلو بھی نظر آئے. تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جو لوگ لبرٹی سے یعنی 19A جو کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, جس سے کہ آپ کو لبرٹی فری ایکسپریشن کی اجازت ملتی ہے, لیکن اس اجازت سے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ وی شوڈ انڈرمائن دی اسٹیٹ ایز سچ. اسٹیٹ جو ہے وہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے, یعنی اس کا تو تصور ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک گھر میں رہنے والے والدین اور بچے, تو یہ اسٹیٹ کا جو تصور ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کو کسی قسم کی مطلب یہ کہ ضد نہ پہنچے. جو لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیٹ اچھا آغا مسعود صاحب, میں ابھی جو جس سیکنڈ بل کی بات کری ہوں نا, یہ جو ڈیجیٹل نیشن ہے پاکستان بل جو ہے ڈیجیٹل نیشن, آپ کی آواز ذرا کمزور آ رہی ہے. میں نے کہا جو میں سیکنڈ بل کی بات کری ہوں نا کہ جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل ہے,
اس کی منظوری کے بعد جو ہے شیزہ فاطمہ صاحبہ نے کہا، وزیر مملکت جو ہیں آئی ٹی کی دیکھ رہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈیجیٹلائز ہوں، ان کے لیے ان کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بل ہے اس کو انفرادی شخصیت کو جو ہے وہ طاقتور بنائے گا اور اداروں کو ڈیجیٹل ہونے سے لوگوں کے بنیادی مسائل بھی حل ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت یعنی عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ چیئرمین سے مطلب پی ٹی اے کے جو چیئرمین سے پہلے ریٹائر فوجی افسران نادرا میں پی ٹی اے میں سارے یہ فوجی جرنل بیٹھے ہیں، آپ کے یہ پروفیشنل کہاں ہیں؟ انہوں نے یہ سوال کیا اور مجھ سے اور انہیں خدشہ اس بات کا ہے کہ ڈیٹا کیسے محفوظ رہے گا، ڈیٹا کا غلط استعمال ہونے سے کیسے روکا جائے گا. ایک طرف جب ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں کہ پورا سسٹم ڈیجیٹل چل جائے، پوری دنیا چلی گئی ہے ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر، لیکن ہم نہیں جا پا رہے کیونکہ ہمارے ادارے نہیں چاہ رہے باقی جانا، تو اس کے پیچھے کیا موٹیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کا اتنا بھرپور سوال ہے اور اس میں خاصی آپ نے تشریح بھی فرما دی ہے. دیکھیے بعض لوگ جو ہے نا وہ واقعی نہیں، آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ بعض لوگ نہیں چاہتے، اور وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ریاست کا جو ایک مجموعی تصور ہے استحکام کا وہ مجروح ہو. میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی سوچ یہی ہے، اور ان کی سوچ اس لیے ہے کہ ان کے اندر بس نگیٹیوٹی ہے، ان کو ہر چیز نگیٹیو نظر آتی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کو اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں جتنے بھی اینکر ہیں آپ کی طرح اور جتنے بھی مطلب یہ کہ مبصر ہیں، تبصرہ نگار ہیں، آپ یقین کیجئے کہ وہ تنقید تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ایونچولی ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپنے ملک کو مضبوط بنائیں، ملک کو مستحکم بنائیں، عوام کے فلاح کی بات کریں، غربت ختم کرنے کی بات کریں، لوگوں کو ملازمتیں دینے کے سلسلے میں اداروں کی تنقید کریں. منی لانڈرنگ ہمارے لوگ یہاں کہاں روک سکیں، انلیگل طریقے سے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے یا باہر بھیجا جا رہا ہے اس کو روک سکیں. اب تو ڈیجیٹل کرنسی کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل کرنسی چل رہی ہے. احمد صغیر صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے یہ جو ہے اس بات کا انکشاف کیا کہ جو ہے وزارتیں جو ہے کوئی بھی سرکاری جو محکمہ ہے وہ ڈیجیٹل ہونا نہیں چاہ رہا، سرکاری اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن سے جو ہے وہ ان کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو جائیں. اگر رشوت کو ختم کرنا ہے، نظام میں شفافیت لانی ہے تو ڈیجیٹل ہونا پڑے گا. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ جی ڈیٹا سیو نہیں ہوگا اگر آپ یہ والا بل منظور کرتے ہیں یا ڈیٹا اپنے پاس رکھتے ہیں تو ڈیٹا کا مس یوز ہو جائے گا. بکواس کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک لکھا ہوا ہے نا اس کو 4 بنانا آسان ہے، ایک کو اگر آپ ہاتھ سے ایک لکھ کے اس کو 6 بنایا جا سکتا ہے. بالکل. لیکن 0 ہے، 0 کے اوپر آپ ایک لمبی سی لائن لگا دیں تو وہ 6 بن جائے گا. ورڈز کے ساتھ آپ کی جو ہینڈ ریٹن ہے اس میں بہت سارے قباحتیں ہیں. یہاں پہ نمبر چینج ہو جاتے ہیں، یہاں پہ نام چینج ہو جاتے ہیں، ناموں کو مٹا دیا جاتا ہے، فلوٹ لگا دیتے ہیں. ڈیجیٹلائز ہو جاتا ہے اگر سسٹم آپ کا تو یہ ساری قباحتوں سے جان چھوٹ جائے گی نا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ 1 کا 6 بنانے میں یا 1 کا 7 بنانے میں یا 1 کا 4 بنانے میں ان کو پیسے ملتے ہیں، لیکن ڈیجیٹلائز ہو گیا تو پھر پیسے کس کو ملیں گے؟ مصیبت یہ ہے. کرپٹ ہے، قوم کرپٹ ہے، سسٹم کرپٹ ہے. وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے کلرک بابو ہیں جو وہ کرپٹ ہیں، اور ان سے اوپر افسر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، کیونکہ نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہے پیسہ. وہ نہیں ہونے دیتے، نہ ہونے دیں گے. کتنے عرصے سے ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ای کامرس لے آئیں. کہاں یہ ای کامرس؟ ہم نے کہا جی ہم نے یہ کاغذ سے جان چھڑانی ہے، جدھر کاغذ سے ہم جان چھڑا سکیں. نہیں، اس پہ بہت مزیدار ایک اور سوال ہے میں کرنا چاہوں گی اپنی انفارمیشن کے لیے بھی احمد صاحب، لیکن مجھے ابھی جوائن کیا ہے سردار عبدالرحمان کھیدران نے، صوبائی وزیر ہیں بلوچستان کے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالرحمان صاحب، ہم بات کر رہے تھے پیکا ایکٹ کی ترمیمی بل کی، اور اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی، اور اس میں وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے کہا کہ بہت سارے سرکاری جو محکمے وہ نہیں چاہتے کہ ڈیجیٹل ہو جائیں، وہ یہ پیپر سے جان چھڑ جائے، ان کی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل میں وہ جائیں. کیوں نہیں چاہتے جو ہے سرکاری محکمے؟ عبدالرحمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. جی احمد صغیر صاحب کنٹینیو کیجیے گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے، ہم اس پہ بات کر رہے تھے بل کے اوپر کہ سرکاری محکمے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل ہونے سے روک رہے ہیں.
میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں آپ کو کہ ابھی ہمارا ریسنٹلی جامعہ کراچی کا پورا جو ایک سسٹم ہے ایڈمنسٹریٹو وہ ڈیجیٹل ہو گیا. سارے فارمز جو ہیں وہ ڈیجیٹل سبمیشن ہو گئی, ایڈمیشن لیے. میں فارم فل کرنے بیٹھی تھی اپنے تھیسس کے لیے, تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جتنی بھی چیزیں ریکوائرمنٹ کے لیے چاہیے پھر اس کا فارم لینے کے لیے پہلے یونیورسٹی جانا پڑے گا, پھر اس کی ساری جہاں سے ٹیسٹ ہونا ہوگا وہ اٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد اس کی پکچر کھینچے گی, وہ ڈیجیٹلی جو ہے وہ اس کے اندر فارم کے اندر جو ہے اٹیچ ہوگی. تو یہ تو ڈیجیٹلائزیشن نہیں. اگر اس طرح کی ڈیجیٹلائزیشن ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا, پیپر سے بھی جان نہیں چھٹ رہی آپ کی, اور جو ایکسٹرا ایفرٹ ہے جو فزیکلی جا کے کرنی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی. ہیلو جی, آواز آ رہی ہے آپ کو احمد صغیر صاحب؟ احمد صاحب آواز آ رہی ہے؟ احمد صغیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بھیا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری آواز اب آ رہی ہے آپ کی آواز. پتہ نہیں, آپ کو میرا سوال سنائی دیا؟ نہیں رضا نہیں, مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, جی عبد الرحمان صاحب سے. پروڈیوسر صاحب بتائیے گا, مجھے آواز نہیں آ رہی, کس کی ذرا آواز کھولیے گا. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے جی جی آ رہی ہے, جی آپ کنٹینیو کریں. جی دیکھیں, آپ کی بات بالکل بجا ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ جو لوکل کال ہے یہ فری کیوں کی گئی تھی؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ آفسز کا رخ نہ کر سکیں اور گھر پہ بیٹھ کے ان کو ان کا کام ہو جائے. لیکن لوگ پھر بھی جو ہے وہ کال بھی کرتے تھے اور دفتروں میں بھی جاتے تھے. اچھا, یہاں پہ مصیبت یہ ہے, بینکوں کا نظام جب تک ڈیجیٹلائز نہیں تھا تو آپ دیکھیں کہ کتنے سارے مسائل تھے یہاں پہ, لیکن جب سے ڈیجیٹل ہوا اس سے مسائل کم ہوئے. اب آپ پاکستان میں کسی بھی بینک میں کسی بھی جگہ سے جا کے آپ اپنے پیسے جمع کرا سکتے ہیں, ورنہ یقین کریں پیسے بینک میں بھیجنا بڑا مشکل تھا, اور کیش لے کے جانا سب سے بڑا عذاب تھا. اب کیش سے جان چھوٹ گئی, بڑا مشکل تھا. اب آپ یہاں سے وہاں ٹرانسفر آف منی کر لیتے ہیں, آن لائن آپ پیمنٹس کر لیتے ہیں, ہر چیز آن لائن ہے, بل بھی بھر لیتے ہیں, آن لائن بل بھر لیتے ہیں, بالکل, اس سے بہت کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھیں, لیکن اس میں اگر جو ہمارے جو منسٹریز ہیں, جو منسٹریل آفسز ہیں یا جو ان کی ڈویژنز ہیں اور سب ڈویژنز ہیں, وہاں پہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر وہی والی بات میں جو پہلے کہہ رہا تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مافیاز بیٹھے ہیں. اسٹیشنری خریدنے والا مافیا, اس کو پیسے ملتے ہیں, وہ کیسے جو ہے وہ کاغذ کو روک دے گا, کیسے پینسلیں جو ہیں وہ نہیں آنے دے گا, کیونکہ اس کو فری پینسل جو ہے اس کو 4-8 آنے کا اس کو کک بیک ملتا ہے, اس کو کمیشن ملتا ہے. اس کے اوپر کاغذوں کے جو بنڈل آتے ہیں اس کے اوپر اس کو کمیشن ملتا ہے, اور جو فائلیں آتی ہیں جس میں کاغذ لگتے ہیں اس میں اس کو کمیشن ملتا ہے, اور وہ جو دھاگے جن سے وہ فائلوں کو باندھا جاتا ہے اس پہ اس کو کمیشن ملتا ہے. اگر یہ سارا کچھ آپ ڈیجیٹلائز کر دیں گے وہ تو پھر ایک ای میل کے اوپر آ جائے گا, تو اس کا دھندا کیسے چلے گا اور اس کا گھر کیسے چلے گا؟ لہٰذا وہ نہیں ہونے دے گا. وہ جو بیٹھا ہوا کلرک ہے, وہ جو بیٹھا ہوا نیچے سیکشن افسر ہے, یا جو وہ بیٹھا ہوا جس نے فائل موو کرنی ہے سپرنٹینڈنٹ ہے, نہیں ہونے دیتا. اس سسٹم کو روک کے بیٹھا ہوا, اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ جو باہر بیٹھا ہوا جو ٹھیکیدار ہے جس نے کانٹریکٹ اٹھایا ہوا ہے, جو کانٹریکٹر ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. اس کی پہنچ جو ہے وہ اوپر تک ہے, چونکہ اس نے جو ہے وہ 22ویں گریڈ کے دفتر کے جو افسر ہے اس کے گھر بھی اس نے پیسے پہنچانے ہیں اور نیچے والے کو بھی پیسے دینے. تو اس نے وہ برج بنا ہوا ہے, جو آپ کا کانٹریکٹر ہے وہ نہیں ہونے دیتا, نہ ہونے دے گا. اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک دیکھیں ول پیدا کرنی پڑے گی, اور مشکل فیصلے ہوئے ہیں, ماضی میں بھی ہوئے ہیں, انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں اور یہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن بیچاری خاتون ہے وہ بیچاری کیا کرے, وہ تو یہ ایکٹیو بہت نظر آتی ہیں, ان کی باتیں بہت صحیح ہیں, ریلیونٹ ٹو دیئر منسٹری, اور باتیں بہت ٹھیک کی, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ایک اور بھی بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کسی بھی ایک ادارے کے پاس ڈیٹا سینٹرل نہیں ہو رہا. یہ جواب دے رہی تھیں وہ اپوزیشن کو, تب انہوں نے یہ بات بولی. انہوں نے کہا فائنینشیل فراڈ سے متعلق کبھی بھی مسائل آ رہے ہیں, قومی سطح پر سائبر سیکیورٹی تھریٹس بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے نا, سائبر سیکیورٹی تھریٹس اگر ہم آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے اکثر منسٹریز کی ویب سائٹ ہیک ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہم تو ہیک ہو گئے اور ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس ملک میں
ہوتا یہ کہ جو انویژن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ فوجیں ہی انویٹ کریں، سم ٹائم جو ہے وہ کلچرل انویژن بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں کلچرل انویژن ہوا تھا نا انڈیا کا، کہ ہمارے بچوں نے نمستے کہنا شروع کر دیا تھا اور بچیوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے بھی نکاح پہ ہمیں آپ منگل سوتر ڈالیں گی. تو یہ کلچرل انویژن تھا کہ بچوں نے اڈاپٹ کیا ان کے اس کو. یہ کلچرل انویژن تھا کہ جب چائنیز یہاں پہ آئے تو یہاں پہ آ کے انہوں نے ہمارے جو ہے آپ کو پتا یہاں پہ انہوں نے ہماری یہ جو مشینیں تھیں جن سے ہم پیسے نکلواتے ہیں اے ٹی ایم مشینیں، وہ لوٹنی شروع کر دی تھی. اور وہ ان کے پاس سسٹم تھا، وہ آتے تھے کارڈ ڈالتے تھے اور وہ کارڈ جو ہے وہ ہیک کارڈ ہوتا تھا، وہ آپ کا پیسہ لوٹ لیتے تھے. اچھا ان کے پاس سسٹم، جب کوئی بھی کلچرل انویژن ہوگا تو وہ کلچر اپنے ساتھ اپنی قباحتیں بھی لے کے آئے گا، اپنی اچھائیاں اور برائیاں بھی لے کے آئے گا. لہٰذا دنیا میں یہ انویٹ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کی سیکورٹی اٹھ رہی ہے، چونکہ انہوں نے ایک انٹرنیٹ کا ایک سیلاب آیا ہے، آپ نہیں باندھ سکے اس کے آگے، اور اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، ای میل کی کوئی سرحد نہیں ہے. وہ جو سائبر تھریٹس ہیں اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ جو ہے وہ دنیا کے کسی ملک کے بینک کا آپ ڈاٹا جو ہے وہ اٹھا کے یا اس کے اکاؤنٹ میں جا کے اور پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو دنیا آپ کے ملک میں بھی آ کے آپ کے ساتھ یہی کچھ کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے، ہوتا بھی ہے، یہ ہو بھی رہا ہے. بالکل. میں آغا مسعود صاحب سے بھی رائے لینا چاہوں گی. آغا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے جو سائبر تھریٹس آ رہے ہیں، ہمیں ہماری سیکورٹی تھریٹس آ رہے ہیں، جو خاص طور پہ میں یہ ڈیجیٹل کی بات کر رہی ہوں، اس کو روکنے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا یہ جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل ہے، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا خاص طور پہ سرکاری محکموں کے ریکارڈ میں کہ کوئی ہیرا پھیری تو نہیں ہو رہی، کوئی فراڈ تو نہیں ہو رہے، انلیگل طریقے سے کوئی منی باہر تو نہیں جا رہا یا آ رہا ہے. تو اس کے خلاف جو ہے اپوزیشن اتنا زیادہ کیوں بول رہی ہے؟ دیکھیے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ہمارا سماج کا جو ایک پورا طریقہ کار ہے وہ بدعنوانی میں ملوث ہو چکا ہے. اور یہ کہ جتنی آپ بہتری کی کوشش کریں گے، جتنی اچھی چیزیں لانے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ قانون کی صورت میں ہو اور چاہے محض ایک خیال کی صورت میں اخبارات کی زینت بنے. دیکھیے بات اصل یہ کہ ہم لوگ بحیثیت قوم کے، ہم نے ابھی تک اور ملک سے محبت جو ہے نا وہ جاگزی نہیں ہوئی. جس دن ہمارے ملک سے محبت ہوگی تو ایسے سارے قوانین جو جس کا آپ ذکر فرما رہی ہیں، جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس پر عملی اقدامات پہنا کے ہم بہت کچھ پاکستان کو اس کو اکنامیکلی بھی سوشلی بھی بہت اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بات تو کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن ہم اس کی تشہیر نہیں کر پاتے. اور جب تشہیر نہیں کر پاتے تو ایک عام آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیگیٹیوٹی جو ہے نا ہمارے ملک میں ایک ٹکڑا امتیاز بن چکی ہے. اور یہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا یہ ملک کی ترقی کے لیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ترقی معکوس کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت کا جو طریقہ کار ہے، حکومت کا جو ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر پہ کوئی تشریح ہوتی ہی نہیں ہے. یا تو کبھی آپ ہم نوا لوگوں کو بیٹھا لیتے ہیں یا ایسے لوگوں کو بیٹھا لیتے ہیں جو اس کے خلاف ہیں. تو جو اصلی گفتگو ہے جو عوام تک پہنچنی چاہیے وہ معدوم ہو جاتی ہے، وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے. تو میری تو اپنی رائے یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسے قوانین ہو کہ اس قسم کے جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہو یا وہ لوگ احتجاج کریں، لیکن خود حکومت اس کو تشریح کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں. جب تشریح کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے کہ جس کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے ایک سمپل سی بات ہے، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جس کے اندر بہت سی چیزیں جو انلیگل نظر آ رہی ہیں اس کو فوراً ختم کر دینا چاہیے. یقینی طور پر اگر ول ہے، if there is a will وہ آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن ول تو نہیں ہے، لیکن اسٹیٹمنٹ ضرور آ جاتے ہیں. تو میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں ایک ظاہر ہے کہ ایک بحیثیت ایک صحافی کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں جو ول ہے وہ موجود تو ہے، لیکن جب ہم اس کو عملی دامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہماری کمزور پہلو سامنے آ جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی پوائنٹ کو سامنے لے کر آئیں یا کسی بل کو لے کر آئیں یا کسی بل کی تشریح کرنا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سلسلہ ضرور ہونا چاہیے کہ پہلے اس کی تشریح کریں کہ اس کی کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں. دیکھیے نیگیٹو بات کرنا تو بہت ہے، مجھ سے آپ پوچھیں میں بہت سی نیگیٹو باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب ایک تشریح ہو جائے گی کہ بھائی یہ اس بل کی یہ صورتحال ہے یا اس کا یہ کنسیپٹ ہے، جب یہ کنسیپچول اسٹیٹمنٹ آ جائے گا
تو آپ یقین کریں کہ جو لوگ اس کے خلاف بھی بات کریں گے تو اس میں وہ وزن نہیں پیدا ہوگا. لیکن اسمبلی کے فلور پہ جب بل پیش کیا جا رہا ہے صاحب, آپ کے بات میں ہی جوڑوں گی ایک بات میں, اسمبلی کے اگر فلور پہ, آواز نہیں آ رہی ہے, اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ ہاں اب آ رہی ہے. میں نے کہا آپ کی بات میں ہی ایک بات ایڈ کرنا یہ چاہوں گی کہ اگر یہ ہم جو ڈیجیٹل نیشن والا بل کی بات کریں جس کے اندر ہم سرکاری محکموں کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, اس کی ہم بات کریں, یا ہم پیکا ایکٹ کی بات کریں, یہ دونوں فیور میں ہے کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. اس کے اندر آپ فیک نیوز نہیں دے سکتے, اس کے اندر آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے, کسی کے پیسے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں نہیں چرا سکتے. یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہیں. لیکن خود جو ہے وہ سرکاری محکمے اگر نہ چاہیں تو آپ جب تشریح کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کانفرنس کوئی رکھی جائے مختلف واک آف لائف سے, لوگوں کی جو برینز ہیں ان سے, تاکہ وہ سمجھیں اور پھر شاید آگے سمجھائیں. دیکھیے میں آپ کی خدمت یہ عرض کروں کہ ہم یہ سوچنا, ہم دراصل پرائیویٹ سیکٹر کو اور گورنمنٹ پبلک سیکٹر کو ابھی تک سمجھ میں نہیں پائے. دیکھیے اگر حکومت کے کسی بھی ادارے کو آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی تعدیب ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے حکومتی اداروں میں تو آلریڈی مطلب لوگ ان پہ نگاہ رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو میرا خیال ہے کہ زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, کیوں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے بہت سی چیزیں جو ہے نا بہت آسان ہو جاتی ہیں. حکومت کی سطح پر یہ سوچنا کہ آپ حکومت کو اس میں شامل کر لیں یا ان کو بھی وہ اجازت ملنی چاہیے. دیکھیے حکومت کو تو ہر قسم کی اجازت ملی ہوئی ہے, وہ چاہیں تو آپ کو ایک کسی خاص نقطے پہ پکڑ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک یونیفارم لیگل سسٹم کو آپ لے کر آئیں اور ان کی بات مانیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سی تبدیلی آ سکتی ہے. ایکچولی ہم چاہتے خود بھی نہیں ہے, ہمیں خود بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری سمجھ کیا ہے, ہم کس طریقے سے چیزوں کو اپنانا چاہتے ہیں, کس طریقے سے چیزوں کو اپنا کر اس ملک کو مستحکم کر سکتے ہیں. یہ چیزیں میری سوچ نہیں ہے. میں تو ایک سینئر صحافی ضرور ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ جب اس قسم کے بیانات اخبارات میں آتے ہیں, اس قسم کی گفتگو ٹیلی ویژن پر سنائی دیتی ہے, میں آج بھی اس بات پر قائل ہوں کہ اگر حکومت کی جانب سے کسی ایک شعبے پر, کسی ایک نقطے پر, کسی ایک بل پر اگر ایک تشریحی بیان آ جائے تو اس پر اگر بحث کی جائے تو آپ یقین کریں بہت سے فائدے ہوتے ہیں. میں اس وقت اپنے پروز اینڈ کونس پتہ چل جائیں گے آپ کو, بہت اچھے سے پروز اینڈ کونس پتہ چل جاتے ہیں اس کے. ایک چیز اور میں چاہوں گی کہ ہم دوسرا ٹاپک بھی ساتھ شامل کر لیں. میری ایک بات سن لیجیے. جی میری ایک میری درخواست ہے کہ میری ایک چھوٹا سا جملہ سن لیجیے, 2 منٹ کا, 1 منٹ کا ہے. جی ہم اپنے پڑوسی ملک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ٹیلی ویژن پہ گفتگو ہوتی ہے, ریڈیو پہ گفتگو ہوتی ہے, اخبارات کے اندر کالم لکھے جاتے ہیں. لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کے اندر جو ایک سوچ ہے وہ ان کی وطنیت کی بڑی مضبوطی ہے, استحکام ہے اس کے اندر. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہم ہر ایک کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں, اور جب لپیٹ میں لے لیتے ہیں تو اس سے پاکستان کے استحکام پر بڑی ضرب پڑتی ہے, اور اس کو پھر بعد میں ٹھیک کرنے میں بھی مطلب یہ کہ بڑا وقت لگتا ہے. یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش تھی جو میں نے آپ سے اجازت لے کے کہی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارا مطلب نظر کیا ہونا چاہیے, نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے, یہی میرا خیال ہے. اچھا آغا صاحب, میں نے ریسنٹلی آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور وہ اسی حوالے سے تھا کہ ملکی سلامتی پہ جو ہے سیاسی جماعتوں کی آرمی چیف سے جو ملاقات رہی ہے اس کے اوپر, جو پشاور میں ہوئی تھی, اور وہاں پر زور سے بولیے گا پلیز. میں نے کہا آپ کا ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور جو آپ نے لکھا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات جو رہی ہے پشاور میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اس کے اوپر آپ کا ایک بڑا ڈیٹیل آرٹیکل تھا. میں چاہوں گی اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی یہ کر دیں کہ جب خیبر پختونخوا میں آرمی چیف نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کی, ایون چھوٹی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقات کی, جائے آفتاب شیرپا ہو گئے, پرویز خٹک ہو گئے, وہ اس اجلاس میں موجود تھے. اجلاس کس نوعیت کا تھا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو جب لگتا ہے کہ آرمی چیف کسی سے مل رہا ہے تو کوئی سیاسی امور پہ ہی بات ہو رہی ہوگی, وہ اجلاس کس نیچر کا تھا؟ دیکھیے آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آرمی چیف, دیکھیے آرمی جو ہے نا وہ بھی تو پاکستان کے عوام کی ہے نا, اور وہ بھی پاکستان کی ہے. چنانچہ اگر آرمی چیف نے فلاں سے ملاقات کر لی تو کیا حرج ہے؟ اور یہ ہے کہ اگر فلاں سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کا مجموعی سیاسی پس منظر یا پیش منظر دونوں کو ملا کے اگر گفتگو کی تو میں کہتا ہوں تو پاکستان کے استحکام کے لیے بہت بڑی چیز ہے, اور ایسا ہونا چاہیے. میں تو پاکستان کی فوج کو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے یہ میرے گھر کی بات ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی فوج ہمارے نہ صرف کی حفاظت کر رہی ہے
بلکہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ فوج موجود نہ ہو تو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ تو تیار بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت وہ نئے نئے قسم کی ایجادات کر رہا ہے کہ پاکستان پر کس طرح حملہ کیا جائے، کس طریقے سے انٹرنلی پاکستان میں کنفیوژن کریٹ کیا جائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو، بلکہ میری جو درخواست ہے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ وقفے سے ملا کریں اور بتائیں ہندوستان میں کیا نہیں ہوتا. ہندوستان میں ملتا، یہ دوسری بات ہے کہ ہندوستان میں اخبارات میں چیزیں نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اگر ہم لوگ مل لیتے ہیں اور ملنے کے بعد یہ کہ پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کا کوئی لائحہ عمل بنا لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اٹس دا بیسٹ فار پاکستان، اٹس دا بیسٹ فار دا پیپل آف پاکستان، اٹس دا بیسٹ فار دا یوتھ آف پاکستان. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیے ہمیں اس وطن کو جو کہ بہت مشکل سے حاصل کیا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جانے دیے، اس کو ہر لمحے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک امانت ہے شہیدوں کی کہ جو پاکستان کی راہ میں شہید ہوئے. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں ملنا چاہیے. مجھے اگر کوئی بلائے گا GHQ میں تو میں تو جاؤں گا، ملوں گا اور باقاعدہ بات کروں گا اور باقاعدہ میں اپنی رائے پیش کروں گا کہ اس کو مزید کس طریقے سے ہم مستحکم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا احمد صغیر صاحب، میں اسی چیز پہ آپ کا موقف جاننا چاہوں گی، لیکن میں کچھ بات ایڈ کر دیتی ہوں کہ جو پشاور میں اجلاس ہوا اس کے اندر PTI سمیت جو ہے دیگر جو چھوٹی سیاسی جماعتیں تھیں ان پہ بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، لیکن جو مین ڈیٹیل جو ہم نے پڑھی اس کے مطابق تو سیکیورٹی حالات پہ ملاقات ہوئی، بحث ہوئی، سیکیورٹی چیلنجز کے اوپر بحث ہوئی، اور اس بات پہ بحث ہوئی کہ دوسرے جو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان سے اگر اللیگلی افغانی آتے ہیں تو ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. یہ ساری صورتحال کی بحث تھی. آلدو اس کو رنگ دیا گیا شاید اس چیز کا کہ پولیٹیکل ملاقات ہے، جبکہ یہ پولیٹیکل ملاقات نہیں تھی. تو یہ کتنا اچھا، کتنا خوش آئند ہے کہ آرمی چیف اگر مل رہے ہیں اور انہوں نے عوامی سطح پہ مل کر سیاسی جماعتوں سے بات کی ہے، تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ احمد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی ہے ان کی. مجھ سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی آغا صاحب آپ کے جی آغا صاحب آپ سے بات کروں گی کیونکہ احمد صغیر صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ہماری ملاقات ہوتی، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں سے تو اسے پولیٹیکل رنگ دینے کا کوشش کیا جاتا ہے، جبکہ اس ملاقات کے اندر تو سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی کہ کس طریقے سے بارڈر سیکیورٹی امپروو کرنی ہے، اس وقت جو KP میں دہشت گردی کی لہر آئی ہے اسے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اس چیز کو اجاگر نہیں کیا گیا، جبکہ میں نے آپ کے آرٹیکل میں پڑھا، آپ نے بڑا ڈیٹیل لکھا ہوا تھا اس میں. دیکھیے میں تو آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل پاکستان میں ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو اپنے ہر روز ان کے بیانات آتے رہتے ہیں، اگر ان پہ واقعی تھوڑا بہت پاکستان سے ہمدردی ہے، پاکستان کے عوام سے ہمدردی ہے تو وہ ضرور ملیں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور بلکہ اپنے خیالات کا نہ صرف اظہار کریں بلکہ عوام پر جو حالات گزر رہے ہیں یا عوام پہ جو تکلیفیں ہیں یا عوام کی خوشحالی کے سلسلے میں جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اس پہ بات چیت کرنی چاہیے. ہم لوگ اصل بڑے نگیٹو لوگ ہیں، ہم ہر چیز کو ایک نگیٹو انداز سے دیکھتے ہیں. بھائی ہر چیز کے اندر ایک نگیٹو بھی ہوتا ہے، لیکن جو خوش آئند پہلو یہ ہے کہ ان بات چیت سے ایک اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اور جب اچھا نتیجہ نکلے گا تو ضروری طور ہے کہ پاکستان بھی مضبوط ہوگا، عوام بھی خوش ہوں گے. اور یہ کہ محض ہر روز لڑائی کی بات کرنا، کانفلکٹ کی بات کرنا، یہ جو کانفلکٹ اورینٹڈ سوسائٹی بن چکی ہے نا پاکستان کو، یہ ختم ہونی چاہیے. کانفلکٹ اورینٹڈ سوسائٹی تباہی کی طرف لے جاتی ہے ملک کو. تو میں ہمیشہ اپنے کالم میں نے یہی لکھا ہے کہ ہمیں مفاہمت کی طرف جانا چاہیے، دوستی کی طرف بات چیت کی طرف جانا چاہیے، نیگوسیشنز کی طرف جانا چاہیے. احمد صغیر صاحب آپ نے ہمیں جو دوبارہ جوائن کیا ہے، میں نے آپ سے پوائنٹ آف ویو مانگا یہ تھا کہ جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے پشاور میں تمام سیاسی جماعتوں سے، KP کے اور چھوٹی جماعتوں سے بھی اور اپوزیشن کی بڑی جماعت سے بھی، وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ملاقات تھی اور سیکیورٹی چیلنجز سے کے حوالے سے بحث ہوئی اس میں، اور خاص طور پہ خارجہ پالیسی کے معاملات پہ بحث ہوئی. یہ بھی اس بات کی بھی ذکر ہوا کہ کالا دم TTP کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ جو دہشت گردی کی لہر ہے جو KP کو جس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے وہ کم ہو سکے. آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. جی جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے KPK کے اندر جو ہے وہ کافی سارے مسائل چل رہے تھے. آپ دیکھیں پارا چنار کے اندر کرم ایجنسی میں مسائل تھے، پھر اس طرف جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. تو KPK جو ہے وہ اس وقت اٹینشن چاہ رہا تھا،
لہٰذا یہ ملاقات یہ اسی پرسپیکٹو میں اور اسی تناظر میں کی گئی ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک جو پولیٹیکل رجیم ہوتی ہے انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے چیزوں کو، انہوں نے بات چیت اور نیگوسیشن تو انہوں نے کرنی ہے نا، پی ٹی آئی نے کرنی ہے اور ان کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے انہوں نے کرنی ہے. سو سیکورٹی ادارے تو پیچھے کھڑے ہوں گے نا، وہ تو ان کو اس وقت مدد فراہم کریں گے جس وقت وہاں پہ کوئی پرابلم ہوگا یا جب کوئی لا انفورسمنٹ کی ضرورت پڑے گی. اب رہی بات کہ اس کو رنگ دینا، جو ہمارے ہاں جس طرح ایک عام وتیرہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پولیٹیکل سیاسی رنگ دے دیتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو باتیں جو چیزیں جو حقیقت میں موجود ہوتی ہیں ان کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے اور ویسے ہی رکھنا چاہیے. لہذا چونکہ یہاں پہ ویلے ہیں، فارغ ہیں، ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر 2-4 ٹویٹ مارتے ہیں جو ان کو سمجھ آتی ہے، پھر وہ مختلف گروپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان گروپوں میں کوئی بندہ اپنی وش کو اپنی اس کو جو ہے وہ خبر بنا کے پیش کر دیتا ہے، وہ خبر آگے چلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر اس کے اوپر وہ کیے وہ خبر جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ شیئر ہوتی چلی جاتی ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خبر کو بہت ہی مستند ہے، اسی لیے جو ہے وہ ہر گروپ میں ہر جگہ پہ شیئر ہو رہی ہے. لیکن سم ٹائم کیا اکثر اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک ریومر ہوتی ہے، ایک افواہ ہوتی ہے جس کو لوگ جو ہے بس وہ بغیر اپنی کسی تحقیق کے آگے ڈال رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. لہٰذا یہ خواہش تو ہو سکتی تھی کچھ لوگوں کی جس کو خبر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت سے میرا نہیں خیال کہ اس کے دور کا بھی کوئی تعلق ہے. اور آپ بھی اس چیز کو بہتر سمجھتی ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ ہی ایسا فی الحال کہیں کچھ ہونے کی امید ہے جو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پروگرام میں وقت کم ہے، میں چاہوں گی دونوں مہمانوں سے کوئکلی ایک سوال کا جواب دے دیں کہ حکومت اور اپوزیشن کا یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ برقرار رہے گا یا یہ آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ مذاکرات والا؟ احمد صغیر صاحب. دیکھیں یہ مذاکرات یہ اتنے ہی رہیں گے جتنے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایز سچ کوئی بہت بڑا کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا. یہ ایک دوسرے کو انگیج کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے وہ بیٹھے ہیں، چلیں ان کو یہ ہے کہ ہمارے مزید نہ بندے پکڑے ہیں، ہمارے خلاف مزید کیسز نہ بنے ہو. ہاں ان کو یہ ہے کہ چلو ہمارے خلاف مزید سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، ہمیں تھوڑا ٹائم مل جائے گا کام کرنے کا. یہ دونوں نے ایک دوسرے کو انگیج کیا ہے اور اپنے اپنے ووٹرز کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. باقی بیچ میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی کچھ ہونا ہے. صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ ڈیڈ لاک جو مذاکرات کا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ جو ابھی چل رہا ہے یہ برقرار رہے گا یا ڈیڈ لاک یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا بہت کسی میں شعور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ شعور ان سیاستدانوں کے پاس ہے، ڈیڈ لاک کو توڑنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. اینڈ دے شوڈ ٹاک ٹو سرٹن پوائنٹس سامنے رکھیں جس پہ ان کی بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیے ان کی سیاستدانوں کے مابین جو گفتگو ہوتی ہے اس سے بڑا عوام پہ اثر پڑتا ہے، اور ان میں ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے کہ جو تناؤ لڑائی کی صورتیں جو پیدا ہو جاتا ہے سماج میں وہ دور ہو جاتا ہے. تو میں اس بات پہ حق میں ہوں کہ ان سے ملاقات ہونی چاہیے. یہ جس طریقے سے یہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں جیسے پہلے ملے تھے، اور اگر ڈیڈ لاک ہے تو ڈیڈ لاک کو توڑنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ کو عوام سے محبت ہے اور ان کی جو صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں، جس معاشی تکلیف سے گزر رہے ہیں، جس بے روزگاری سے گزر رہے ہیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ the politicians should sit together, find out the solution of the country, and then they should implement it. امپلیمنٹیشن تو حکومت کے پاس ہے نا، لیکن جب یہ سیاستدان ملیں گے تو وہ آواز جو ہے وہ بالا خانے میں جائے گی، یعنی ایوانوں میں جائے گی، اور ایوان والے سوچیں گے کہ یقینی طور پر ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے which could win the heart of the people. اور ہارٹ آف دا پیپل ون کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں، جو معاشی اور سماجی مسائل ہیں، اس پر توجہ دینی چاہیے، سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بیوروکریسی کہ جو بے لگام گھوڑا ہے پاکستان کا وہ عوام کے لیے کام کرے، عوام دوست پالیسی پر عمل درآمد کرے، اور جب تک یہ بیوروکریسی نہیں کرے گی بہتری کے لیے جو ہے یہ سارا سیٹ اپ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آغا مسعود صاحب آپ کا بھی، احمد صغیر صاحب آپ کا بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا ایک پروسیس ہے، چاہے سرکاری محکموں کا ہو یا دوسرے ایف بی آر کا ہو، نادرا کا ہو،
یہ ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو. اس سے عوام کو بہت آسانی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا اور نیوز لائن اور اس کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.